निसा शहर के बाहर मंगोलों का एक बड़ा लश्कर मुसलमानों को कुचलने निकला था, मगर चंद ही लम्हों में जंग का नक्शा पलट गया। निजामुद्दीन ने अचानक पहलगोश पर वार किया और अगले लम्हे मंगोल सिपहसालार की गर्दन जमीन पर थी, मगर असल खतरा अभी बाकी था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। लेकिन मरु की किस्मत का सितारा अभी तक रूबज़वाल था। चुनांचा सालार कराचा 1000 मंगोल लश्कर लेकर फिर शहर पर हमला आवर हुआ और जो शख्स भी उसके हथे चढ़ा उसे माफ ना किया गया। कत्लो गारत का ये सिलसिला मुतवातर 40 दिन तक जारी रहा और जो खुशकिस्मत इस मुसीबत से बच निकले उन्हें इसके बाद आने वाले एक और लश्कर ने खत्म कर दिया। इस तरह एक के बाद दीगरे कई मुहिमें सर करने के बाद आखिरकार मंगोलों ने खुरासान पर भी कब्जा कर लिया। सुल्तान की तरफ जाते एक जगह निजामुद्दीन ने अचानक अपने लश्कर को रोक दिया। इस मौके पर आरद-ए-जुज़नी ने देखा कि एक तरफ से 3 घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आ रहे थे। वो मकबर और हरकारे थे जो सुल्तान की तरफ से मुकर्रर थे और मुख्तलिफ इलाकों की खबरें निजामुद्दीन और आरद-ए-जुज़नी तक पहुंचाते थे। जब वो तीनों सवार करीब आए तब लम्हा भर के लिए गौर से निजामुद्दीन ने उनकी तरफ देखा, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, क्या कोई अहम नोयत की खबर लेकर आए हो? इस पर आने वालों में से एक शख्स ने निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहा, अमीर, हम वाकई अहम खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर ये है कि आपको पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए एक लश्कर देकर चंगेज खान ने अपने दोस्त सालारों जैसी और पेलगोश को मुकर्रर किया था, मगर अब चंगेज खान ने तब्दीली की है और जैसी के साथ उसने अपने दूसरे सालार को मुकर्रर किया है जिसका नाम इलक है। अब जैसी और इलक एक लश्कर लेकर आपकी तलाश और आपको गिरफ्तार करने के लिए निकलेंगे। आपके हाथों मारे जाने वाले सालार अरबूज की चचेजाद बहन उलून भी लश्कर में शामिल होगी। पेलगोश को चंगेज खान ने एक नई मुहिम सौंपी है और वो ये कि वो हमारे शहर निसा पर हमला आवर होगा। उसके जिम्मे ये काम लगाया गया है कि पहले वो निसा पर हमला आवर हो और शहर को निस्तो नाबूद करने के बाद निशापुर पर हमला आवर हो जाए। ये भी खबरें मिली है कि पेलगोश जब निसा शहर फतह कर लेगा तो निशापुर की तरफ बढ़ेगा और उसकी मदद के लिए चंगेज खान अपने दामाद तुफजार को एक लश्कर देकर पेलगोश की तरफ रवाना करेगा ताकि निशापुर शहर को फतह करने में आसानी हो। यहाँ तक कहने के बाद वो मकबर जब खामोश हुआ तब निजामुद्दीन आरद-ए-जुज़नी को मुखातिब करके कहने लगा, आरद-ए-जुज़नी, मेरे अजीज भाई, अपने लश्कर से चंद दस्ते लो और ये रसद का सारा सामान लेकर सुल्तान की तरफ चले जाओ। मैं अब सुल्तान के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए कि सुल्तान फिर मुझे किसी शहर की मुहिम की तरफ रवाना कर देगा ताकि मैं चंगेज खान की पेशकदमी में सुस्ती पैदा करूं और उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरे अजीज भाई, मैं चंगेज खान को 2 ऐसे चरके लगाने का अज़म कर चुका हूँ कि वो चीख चिल्ला उठेगा। आरद-ए-जुज़नी, खुदावंद कुद्दूस जिंदगी एक बार देता है और इस जिंदगी में कुछ करके जाना चाहिए, इसलिए मैंने एक अज़म कर लिया है और हर सूरत में उस पर अमल करूंगा। यहाँ तक कहने के बाद दम लेने के लिए जब निजामुद्दीन रुका तब आरद-ए-जुज़नी कहने लगा, अमीर, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे साथ सुल्तान के पास चलें। निजामुद्दीन कहने लगा, मेरे भाई, क्या मैं सुल्तान के पास इसलिए जाऊं कि वो किसी और शहर की तरफ भेजे और मैं वहां जाके मुसलमानों की लाशें गिरती देखकर कुड़ता रहूं, दुख और अफसोस का इजहार करता रहूं। इससे पहले जो मुसीबत हम ख्वारज़म, समरकंद और बुखारा में उठा चुके हैं, उन तीनों हादसों ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी है और मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। जहाँ तक हमारे सुल्तान का ताल्लुक है तो वो अपने आबा अजदाद के फैसलों की, इबारतों और अपने मुनसिफों की रिवायतों को कतन फरामोश कर चुका है। न उसके पास रियाजत नीम शबी रही, न दिन की सुलगती आतिश रही है। वो जगह जगह 2 लाख के लश्कर को लिए सर छुपाता फिरता है। शहरों से बाहर मुसलमानों के कफन की धज्जियां उड़ाई गईं। ये हमारे उस चमन की बिखरी दास्तानें हैं जिस पर हम फख्र किया करते थे। हमारे लोगों के चेहरों की खुशरंगियां मंगोलों के हाथों उड़ चुकी हैं और हमारे सुल्तान का ये हाल है कि उसकी बूढ़ी सोच जवान जज्बों को खत्म कर रही है। मंगोल चारों तरफ हकीर लफ्जों की खारदार फसीलें नस्ब कर रहे हैं और सुल्तान के जहन पर जूं तक नहीं रेंगती। कई बार उसकी मिन्नत कर चुका हूँ कि लश्कर हमारे हवाले कर दे, हम जाने और चंगेज खान, अगर हम उसे मार मार कर सहराए गोपी तक उसका ताकुब ना करें तो सुल्तान मेरी गर्दन काट दे, लेकिन सुल्तान मानता ही नहीं है। निजामुद्दीन जब खामोश हुआ तब आरद
زوزنی کہنے لگا نظام الدین آپ کے ساتھ میرے کئی رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ آپ میرے امیر ہیں، آپ کی اتباع میرا فرض ہے، آپ میرے سالار ہیں، آپ کی کمان میں میں اپنی جان اور اپنا تن قربان کر سکتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، بھائی کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ میرے دوست ہیں، دوست کے ساتھ دوستی نبھانا میرا فرض ہے۔ اس واسطے اگر آپ سلطان کے پاس نہیں جانا چاہتے تو چھوٹے سالاروں کو دستے دے کر یہ سامان سلطان کی طرف بھجوا دیتے ہیں، اور جس مہم پر آپ نکلنا چاہتے ہیں آرد زوزنی چھاتی تان کر آپ کا ساتھ دے گا۔ آرد زوزنی یہاں تک کہنے کے بعد رکا، ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر دوبارہ کہہ رہا تھا نظام الدین میرے بھائی، جہاں آپ کے قدم پڑیں گے وہاں آرد زوزنی آپ کے قدم سے قدم ملاتا ہوا، آپ کے شانے سے شانہ ملاتا ہوا دشمن پر ضرب لگائے گا، لیکن آپ کو اکیلا کہیں نہیں جانے دے گا۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر نظام الدین کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر وہ کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے تو چند سالاروں کو مقرر کرو کہ چند دستوں کے ساتھ وہ یہ سارا سامان سلطان کی طرف لے جائیں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ آرد زوزنی فوراً حرکت میں آیا، کچھ چھوٹے سالاروں کو چند دستے مہیا کیے جن کے ساتھ سارا رسد کا سامان سلطان کی طرف بھجوا دیا گیا۔ جب وہ دستے روانہ ہو گئے تب اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں، میں دو خطرناک مہموں کی ابتدا کرنے والا ہوں۔ ان مہموں سے میں اپنے ملت کا سر بلند اور اپنے دیش کے تحفظ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے جو میرا ساتھ دینے کا عزم رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، جو اس مہم میں شامل نہیں ہونا چاہتے وہ بائیں جانب نکل کر کھڑے ہو جائیں۔ نظام الدین کے ان الفاظ کے جواب میں سب نے ہاتھ بلند کر دیے تھے اور کوئی بھی بائیں جانب نکل کر کھڑا نہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نظام الدین خوش ہو گیا تھا، پھر وہ اپنے پہلو میں کھڑے آرد زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا آرد زوزنی، جو کچھ میں کہنے والا ہوں وہ غور سے سننا۔ جیسا کہ مخبروں نے بتایا ہے کہ چنگیز خان ایک لشکر اپنے سالار پیلگوش کو دے کر نسا کی طرف بھیجے گا، لہٰذا ہم یہاں سے اپنے شہر نسا کا رخ کریں گے اور گھاٹ میں رہیں گے۔ جو ہی منگول سردار پیلگوش نسا پر حملہ آور ہوگا ہم اس پر ضرب لگائیں گے اور اسے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ بچ سکے۔ اس کے بعد ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور نسا شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ نسا شہر میں داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم شہر میں داخل ہو گئے تو منگولوں کا کوئی اور لشکر آئے گا اور شہر کا محاصرہ کر لے گا، اس طرح وہ شہر پر قبضہ کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں کہ ہم منگولوں کے سامنے شہر کا دفاع کر سکیں۔ نسا میں پیلگوش سے نمٹنے کے بعد دوبارہ اپنی گھاٹ میں چلے جائیں گے اور اپنے مقبروں کو ادھر ادھر پھیلا دیں گے۔ جب وہ خبر دیں گے کہ نشاپور میں چنگیز خان کا داماد تفجار پہنچ گیا ہے تو پھر میں تفجار کے خلاف بھی کارروائی کروں گا۔ اگر ان دو مہموں میں اللہ کو منظور ہوا تو میں پیلگوش کا بھی سر کاٹ دوں گا اور چنگیز خان کے داماد تفجار کی بھی گردن کاٹوں گا۔ سالار پیلگوش اور داماد تفجار کے مرنے کے بعد چنگیز خان کو جو دکھ اور صدمہ ہوگا وہ بھی قابل دید ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین رکا، پھر آرد زوزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے بھائی اب بول، تیرا کیا خیال ہے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر آرد زوزنی کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرا کیا خیال ہو سکتا ہے میرے عزیز بھائی؟ جو خیال نظام الدین کا ہے وہی خیال آرد زوزنی کا ہے۔ آرد زوزنی کے یہ الفاظ سن کر نظام الدین خوش ہو گیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات انہوں نے وہیں لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا، اس کے بعد وہاں سے کوچ کیا اور نسا شہر کے نواح میں دونوں سالار اپنے لشکر کے ساتھ گھاٹ میں بیٹھ گئے۔ چنگیز خان کے حکم پر سالار پیلگوش ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نسا شہر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ برگ رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نسا شہر کے نواح میں لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ نسا شہر کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شہر محفوظ مقام شمار کیا جاتا تھا۔ یہاں کے باشندوں نے ایک بار سلطان علاؤالدین کے باپ تکش کے زمانے میں بغاوت کر دی تھی اور چونکہ شہر کی فصیل بہت مضبوط تھی اس لیے سلطان کو سرنو شہر کو فتح کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی تھی۔ چنانچہ جب شہر فتح ہو گیا تو فصیل پر سے تمام مورچے گرا دیے گئے۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین کے زمانے میں جب اہل شہر نے دوبارہ گڑبڑ کرنا چاہی تو سلطان کے حکم سے فصیل بھی گرا دی گئی تھی۔ بعد میں جب منگولوں کی بے پناہ یلغاریں شروع ہوئیں تو سلطان نے اہل شہر کو فصیل اور برجوں کی مرمت کی اجازت دے دی۔ چونکہ منگولوں کی لشکر کشی کا خطرہ ہر آن بڑھتا جا رہا تھا
اس لیے نہایت سرعت سے تمام دفاعی انتظامات مکمل کر دیے گئے۔ چنگیز خان کا سالار پیلگوش جب اپنے لشکر کے ساتھ نسا شہر کے باہر آ کے پڑاؤ کر گیا تب اس کی خبر نظام الدین کے مقبر بھی اسے دے چکے تھے۔ پیلگوش رات کے وقت نسا شہر کے نواح میں پہنچا تھا۔ شہر کے لوگوں کو بھی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا وہ چکنے ہو چکے تھے۔ تاہم انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ان کے بڑے سالار نظام الدین اور اس کے ساتھی آرد زوزنی ایک لشکر کے ساتھ منگولوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے گھاٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ اسی رات جب نظام الدین کو پیلگوش کے آنے کی خبر ملی تب اس نے آرد زوزنی اور دوسرے چھوٹے سالاروں کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آرد زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آرد زوزنی میرے بھائی، چنگیز خان کا سالار اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ شہر کے نواح میں پڑاؤ کر چکا ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم نے اسے زیادہ ڈھیل نہیں دینی۔ آنے والی صبح کو ہم اس سے ٹکرائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے ٹکراؤ کو دوپہر سے پہلے ختم کر کے کوشش کرے کہ ہم پیلگوش کے لشکر کا خاتمہ کر دیں۔ آرد زوزنی میرے بھائی، ہم لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ تم لے کر ذرا بائی جانب سے کاوا کاٹتے ہوئے پیلگوش کے شمال کی طرف نمودار ہونا۔ میں یہاں سے سیدھا آگے جا کر پیلگوش کے لشکر پر جنوب کی طرف سے حملہ کروں گا۔ جب میں اور پیلگوش دونوں ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا جائیں تو شمال کی طرف سے تم حملہ کر دینا۔ جب تم ایسا کرو گے تو میں آگے بڑھوں گا اور جنوب کی طرف پوری قوت اور شدت کے ساتھ پیلگوش کے لشکر پر حملہ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں پیلگوش ہی نہیں اس کے لشکر کی اکثریت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میرے بھائی، اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہو تو کہو۔ سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ مشرق کی طرف سے روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی تھی، نظام الدین اور آرد زوزنی حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے آرد زوزنی نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر تھوڑا سا چکر کاٹتے ہوئے پیلگوش کے لشکر کے شمال کی طرف گیا تھا۔ چنانچہ اس کے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر بعد نظام الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ گھاٹ سے نکل کر آگے بڑھا۔ نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کے قریب چٹانوں سے ٹکراتے نیلے بحر کی طرح نمودار ہوا اور آتشی داروں کی طرح آگے بڑھا۔ پیلگوش نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اچانک کہیں سے نمودار ہو کر اس پر حملہ آور ہو گیا ہے تو وہ بھی حرکت میں آیا اور ٹوٹ پڑا۔ پیلگوش خوش تھا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور وہ اسے لمحوں کے اندر دھو کر ان کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تبدیلی نمودار ہوئی اور وہ یہ کہ آرد زوزنی اچانک شمال کی طرف سے نمودار ہوا۔ پھر وہ پیلگوش کے لشکر پر شمال کی طرف سے بھیانک طوفان کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ منگول ظلم کی جن فطرت، قتل جن کی عادت اور جبر جن کی سرشت تھی، جب نظام الدین اور آرد زوزنی نے جنوب اور شمال کی طرف سے ان پر جان لیوا حملے کرتے ہوئے ان کے ساتھیوں کا قتل عام شروع کر دیا، تب منگول گرتی آنکھوں اور چہروں پر سوالات کے انبار لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اپنے چند دستوں کے ساتھ بڑے پرجوش انداز میں نظام الدین نے یلغار کی اور منگولوں کے لشکر کے سالار پیلگوش کے سر پر جا پہنچا۔ دونوں تھوڑی دیر کے لیے آپس میں ٹکرائے اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں نظام الدین نے پیلگوش کی گردن کاٹ کے رکھ دی تھی۔ پیلگوش جو ہی لاش کی صورت میں گھوڑے سے گرا اور جس منگول نے اس کی یہ کیفیت دیکھی، ان کے ذہنوں پر خونی دستک اور دلوں پر ذلت کے عکس نازل ہو گئے تھے۔ چنانچہ نظام الدین کے ہاتھوں پیلگوش کے مارے جانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے لشکر میں پھیل گئی۔ نتیجتاً منگولوں نے شکست قبول کر لی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ دور تک نظام الدین اور آرد زوزنی نے ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ پھر دوبارہ وہ جس جگہ سے آئے تھے وہیں جا کر انہوں نے گھاٹ لگا لی اور اطراف میں حسب معمول اپنے مقبر اور ہرکارے پھیلا دیے۔ چنگیز خان کو ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ نسا شہر کے نواح میں اس کے سپہ سالار پیلگوش پر کیا بیتی ہے۔ اس نے اپنے داماد توجار کو پیلگوش سے بھی بڑا ایک لشکر دیا اور اسے نشاپور کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ نشاپور پر حملہ آور ہو۔ اس کا خیال تھا کہ اتنی دیر میں پیلگوش بھی نسا شہر سے فارغ ہونے کے بعد توجار سے آ کر مل جائے گا اور پورے لشکر کی کمان توجار کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر توجار ایک بڑا لشکر لے کر نشاپور کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس دوران چنگیز خان کو نسا شہر کے باہر پیلگوش کے مارے جانے اور اپنے ان گنت لشکریوں کے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جانے کی خبر ملی تو اسے سخت دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس کا داماد توجار تو نشاپور آ کے پڑاؤ کر گیا تھا، ابھی اس نے وہاں حملوں
درندوں کی ابتدا نہیں کی تھی، جبکہ چنگیز خان نے نسا شہر کو فتح کرنے کے لیے ایک اور لشکر بھیج دیا۔ اس لشکر نے ان سارے بگوڑے منگولوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جو نظام الدین اور آردزوزنی کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد بھاگے تھے۔ چنانچہ وہ لشکر بھی جب نسا شہر پہنچ گیا تب جس جگہ نظام الدین اور آردزوزنی نے گھات لگا رکھی تھی وہاں سے وہ اٹھے اور انہوں نے نشاپور شہر کا رخ کیا۔ دوسری طرف نسا شہر کی یہ حالت ہوئی کہ بقول مورخین پیلگوش تو مارا گیا لیکن نسا شہر کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ منگولوں کو کمک پہنچ چکی تھی۔ نسا شہر کے اندر جو لشکر تھا مورخین کے مطابق اس نے 14 دن تک منگولوں کا مقابلہ کیا۔ آخر وہ ہمت ہار بیٹھے اور شہر فتح ہو گیا۔ چونکہ مورخین کے مطابق شہر سے باہر چنگیز خان کا بہترین سالار پیلگوش مارا گیا تھا، چنانچہ شہر فتح ہونے کی دیر تھی کہ منگول درندوں کی طرح شہریوں پر ٹوٹ پڑے اور اہل شہر کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ نظام الدین نے عہد کیا تھا کہ وہ پیلگوش کو موت کے گھاٹ اتارے گا اور پیلگوش کے بعد وہ چنگیز خان کے داماد افجار کی گردن بھی کاٹے گا۔ نظام الدین اور آردزوزنی نسا شہر سے روانہ ہو کر نشاپور کی طرف بڑھے تو انہیں خبر ملی کہ سلطان علاؤدین نے نشاپور ہی میں قیام کیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بڑی تیزی سے نشاپور کی طرف بڑھے تاکہ سلطان سے گزارش کرے کہ وہ نشاپور ہی میں قیام کرے اور جو لشکر اس کے پاس ہے اس کے کچھ حصے ہمارے حوالے کر دے۔ شہر کے اندر سے سلطان ضرب لگائے، باہر سے ہم ضرب لگائیں گے اور جو بھی منگول نشاپور پر حملہ آور ہوں گے ان سب کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی اور بدقسمتی کے نظام الدین اور آردزوزنی ابھی راستے میں ہی تھے کہ سلطان نشاپور سے نکل کر کسی دوسری منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ مورخین سلطان علاؤدین کے نشاپور کی طرف آنے سے متعلق تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جب سلطان علاؤدین منگولوں کے ڈر سے بھاگا تھا تو اس دوران اس کا گزر نشاپور سے بھی ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں نہ ہی وہ جنگ لڑ سکتا تھا اور نہ ہی ٹھہر سکتا تھا۔ اس کی اس بدحواسی سے سارا ملک بدحواس ہو رہا تھا۔ ادھر منگولوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس شہر کو وہ فتح کر لیتے اسے لوٹ کر اہل شہر کو قتل کر دیتے تاکہ اہل ملک کی رہی صحیح قوت مزاحمت بھی جواب دے جائے۔ اس پر ستم یہ کہ سلطان 2 لاکھ کے لشکر کو اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا اور جہاں سے گزرتا وہاں کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کو مشورہ دیتا کہ منگولوں سے لڑنے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ تم ان کی اطاعت کر لو۔ یہی مشورہ اس نے اہل نشاپور کو بھی دیا تھا، لیکن نشاپور کے لوگوں نے منگولوں کے طور طریقے دیکھ رکھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اس لیے بے بسی کی موت کی بجائے لڑ کر مرنا 1000 درجے بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے سلطان کے مشورے کو ٹھکرا دیا اور دفاعی انتظامات کی درستی میں لگ گئے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان ابھی نشاپور میں مقیم تھا کہ اسے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان نے اپنے سالار صوبدائی کی سربراہی میں سلطان خوارزم شاہ کو پکڑنے کے لیے جو لشکر مقرر کیا تھا وہ نشاپور کا رخ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بقول مورخین اس نے عمر کافی سے رابطہ کیا جو اس کے ساتھ لشکر میں شامل تھا۔ سلطان کو نظام الدین اور آردزوزنی کے بھی اس طرف آنے کی خبر مل چکی تھی۔ ان کی طرف بھی سلطان نے پیغام بھجوایا کہ وہ اس کی غیر حاضری میں نظم و نسق کا خیال رکھیں اور خود شکار کھیلنے کے بہانے وہاں سے کوچ کر گیا۔ سلطان کی نشاپور سے روانگی کے وقت وہاں کا حاکم شرف الدین کسی تقریب کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب اسے سلطان کی نشاپور سے روانگی کا علم ہوا تو اس خیال سے کہ کہیں اس کی غیر حاضری میں کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے وہ فوراً نشاپور کو روانہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ نشاپور سے 3 ہی منزل دور تھا کہ فوت ہو گیا۔ چونکہ خدشہ تھا کہیں اس کے غلام بغاوت نہ کر دیں، اس لیے اس کی وفات کو راز میں رکھ لیا گیا تاکہ جو لوگ شرف الدین کے ساتھ تھے خیریت کے ساتھ نشاپور پہنچ جائیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 دن کے بعد سن 617 ہجری بمطابق 1220 ہجری کو چنگیز خان کا ایک دوسرا سالار جس کا نام طائفی تھا اور جو صوبدائی کے لشکر کے اندر شامل تھا جو علاؤدین کا تعاقب کیے ہوئے تھا، صوبدائی نے طائفی کو ایک چھوٹا سا لشکر دے کر مقدمت الجیش کی صورت میں نشاپور کی طرف روانہ کیا تھا۔ چنانچہ ہر اول منگول دستے کے سالار طائفی نے نشاپور پہنچ کر اہل شہر کو پیغام بھیجا کہ وہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو انہیں خان اعظم کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف نشاپور کے حاکم شرف الدین کے مرنے کے بعد ایک شخص مجیر الملک نے نشاپور کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ یہ شخص بڑا عاقل تھا۔ چنانچہ جب سالار طائفی نے شہر والوں کو پیغام بھیجا کہ وہ چنگیز خان
سلطان کی اطاعت قبول کر لیں، تو مجیر الملک نے جواب بھیجا کہ تمہارا جھگڑا سلطان علاؤدین سے ہے اور تم اس کا تعاقب کر رہے ہو۔ اگر تم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نشاپور بغیر کسی خونریزی کے تمہاری سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کوئی سپاہی نہیں کہ مقابلہ کروں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سالار طائفی کو یہ سیدھا سادہ جواب بڑا پسند آیا اور اس نے چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجیر الملک نے اس خوشی میں کچھ تحفے تحائف بھی پیش کیے جو طائفی نے منظور کر لیے اور پھر اپنے دستوں کو لے کر سلطان کے تعاقب میں لگ گیا۔